जम्मू कश्मीर में जितने भी डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, चाहे फिर वो सरकारी अस्पताल में हो या प्राइवेट क्लिनिक्स चलाते हो, उनके लिए कुछ नए रूल्स बनाए गए हैं। इसी सब सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान, जो कि जम्मू कश्मीर मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं और साथ ही साथ जो है ये एचओडी भी हैं कम्युनिटी मेडिसिन जीएमसी श्रीनगर में। इनसे जानते हैं कि ये नए रूल्स जो बने हैं वो कब से इम्प्लीमेंट होंगे, किन लोगों पे इम्प्लीमेंट होंगे और ये रूल्स है क्या। सलीम साहब, जो नए रूल्स हाल ही में सामने आए, जो हमारी नज़र में आए, जो आपने फ्रेम भी किए हैं और अब इम्प्लीमेंट भी किए जाएंगे, उनमें क्या क्या गाइडलाइंस है और किन लोगों पे ये अप्लाई की जाती है? पहली बात ये बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का रूल है ये बहुत पुराना 1941 का है। सो तब से ये चल रहा है और प्री इंडिपेंडेंस से ये रूल बना है। उसके बाद उसमें चेंजेस आती रही और फिर इस वक्त चल रहा है, एक तो हमारा अपना J&K जो अपना रूल है वो है, और जो नेशनली ऑल इंडिया लेवल पे है नेशनल मेडिकल कमीशन। सो इन दोनों के रूल्स के तहत जहाँ कहीं भी कोई डॉक्टर हो जो क्वालिफाइड हो, हम एलोपैथिक डॉक्टर की बात कर रहे हैं, तो जब वो अपने तालीम से फारिग होता है, जैसे कोई ग्रेजुएशन करता है, MBBS करता है, फिर इंटर्नशिप जब वो ज्वाइन करता है तो उसका अंडर सुपरविजन पेशेंट मैनेजमेंट में उसका हाथ रहता है। सो उनके लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होनी ज़रूरी है। सो जब भी कोई MBBS करके किसी भी हॉस्पिटल में एज इंटर्न काम करता है तो उसको उस मेडिकल काउंसिल जहां वो काम कर रहा है, जिस स्टेट में वो काम कर रहा है, वहां के मेडिकल काउंसिल की तरफ से उसे एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। इंटर्नशिप कंप्लीशन के बाद जो 1 साल की होती है, उसके बाद उससे यूनिवर्सिटी डिग्री देती है क्वालिफाइड मेडिकल ग्रेजुएट की, जिसके तहत वो एंटाइटल होता है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। उसके लिए ये ज़रूरी है कि जब भी वो किसी पेशेंट को ट्रीट करे वो अपने निजी क्लिनिक में करे, प्राइवेट कहीं लैब में करे, कहीं भी करे, गवर्नमेंट इदारे में करे, हॉस्पिटल्स में करे, जहाँ कहीं भी जहाँ वो पेशेंट के साथ कंसल्टेशन दे, ये उस पर है, ज़रूरी है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन उस स्टेट में करे। ये इसी लिहाज से हमने जो J&K मेडिकल काउंसिल है, हमने 2 नोटिफिकेशन निकाली। ये कोई नया रूल नहीं निकाला, एक नोटिस 2 निकाली कि यहाँ पे कुछ इश्यूज जो हमारे सामने आए हैं कि अब यहाँ पे न सिर्फ जो यहाँ के अपने डॉक्टर्स जो ऑलरेडी हमारे पास हमारे कॉलेजेस से जो फारिग होते या जो J&K में रहने वाले होते हैं, बाहर से पढ़ के आते हैं, फिर वापस आके वो यहाँ पे JK मेडिकल काउंसिल में अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं, बल्कि इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो वक्तन फ़वक्तन J&K में किसी भी एरिया में आके पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, जबकि उनके पास J&K मेडिकल काउंसिल की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। सलीम साहब, यहाँ कुछ सवाल जो बनते हैं, मैं क्लैरिटी चाहता हूँ। सबसे पहले, जैसे आपने कई सारे पॉइंट्स कहे कि ये चीज़ जो है पुरानी है, बस हमने नोटिफाई किया लोगों को कि आप इस पे अमल करें। इससे पहले अगर हम देखें कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं एक डॉक्टर हूं और मैं इंडियन मेडिकल काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड हूं, मैं दिल्ली में, बॉम्बे में कहीं पे भी काम करता हूं, लेकिन मैं IMC के साथ रजिस्टर्ड हूं। उसके बाद मैं, जैसा आपने कहा कि वक्ती तौर पे यहाँ आता हूं, यहाँ किसी अस्पताल में काम करता हूं, तो क्या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए भी मुझे रजिस्ट्रेशन करनी जरूरी है? और अगर मैं फुल टाइम आता हूं तो भी मुझे रजिस्ट्रेशन? देखिए, आप एक बार आके पेशेंट देखिए या परमानेंटली उस एरिया में आके पेशेंट देख लिए, आपके लिए लाजिम है कि उस एरिया में जहां आप पेशेंट देख रहे हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन उस एरिया के, उस स्टेट या UT के मेडिकल काउंसिल में होनी लाजमी है। रीज़न ये है, एक तो आप जो इंडियन मेडिकल काउंसिल की जो रजिस्ट्री है वहाँ पे आप हैं कि आप एक क्वालिफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उसके साथ साथ जिस एरिया में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पर भी आपका रजिस्टर होना ज़रूरी है। लास्ट ईयर दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने भी एक ऐसी नोटिफिकेशन निकाली, क्योंकि दिल्ली जो NCR है वहाँ पे इश्यूज ये हैं कि वहाँ पे दिल्ली जो खुद है अपनी जो
ایریا ہے دلی کا، اس کے باہر اگر آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو یو پی کا ایریا آ جاتا ہے، نوئیڈا ایریا آ جاتا ہے، لیفٹ سائڈ پہ جا کے تو ہریانہ کے ایریا آ جاتے ہیں، تو وہ ویزیبل باؤنڈری نہیں ہے. سو کوئی بھی ڈاکٹر کہیں سے بھی اٹھ کے دلی سے ہو کے غازی آباد چلا گیا، نوئیڈا چلا گیا، گروگرام چلا گیا، بٹ وہاں جس ایریا میں ان کو ایریا ہے وہ کہ اگر یو پی کے انڈر آتا ہے تو ان کو وہاں رجسٹریشن کرانی لازمی ہے، اور اگر وہ ہریانہ میں جا رہے ہیں تو لازمی ہے. تو یہ چیز انہوں نے چیلنج بھی کی آنریبل ہائی کورٹ دلی کے، تو وہاں انہوں نے کہا کہ نہیں، پیشنٹ کے تحفظات کو خیال رکھتے ہوئے آپ کو ضروری ہے کہ جس ایریا میں آپ پریکٹس کریں وہاں کی آپ کی رجسٹریشن ہونی ضروری ہے. تو جیسا آپ نے کہا کہ پیشنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے ڈاکٹر پہ، اور ڈاکٹر جو ہے وہ رسپانسبل رہتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بھی چیز ہو جائے، اس لیے رجسٹریشن جو ہے وہ ضروری ہے. کشمیر میں اگر دیکھیں تو کئی سارے پرائیویٹ کلینکس ہیں، شاید انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ہر محلے میں ایک کلینک ہے. اور اس حساب سے اگر دیکھیں تو یہ رول آپ نے کہا کہ پرانا ہے لیکن اپلائی نہیں ہوتا تھا، اتنا وقت کیوں لگا اسے اپلائی ہونے میں؟ یہ آلریڈی اپلیکیشن میں ہے. جو بھی ڈاکٹر یہاں سے فارغ ہوتے ہیں یا باہر سے آتے ہیں سب کی رجسٹریشن ہوتی ہے. اس میں سے صرف ہمیں کنسرن ان لوگوں کا تھا جو باہر سے آ کے یہاں پریکٹس کرتے ہیں اور پھر ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں ایک آدھ دن 2 دن آ کے چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس کچھ کمپلینٹس آئی ہیں جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ گریونسز آئی ہیں لوگوں سے جن کا علاج یہاں پہ کچھ سینٹرز پہ ہوا، جہاں سے پھر ان کا کچھ کمپلینٹس رہی کہ ان کی ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہوئی، یا ان میں جو ڈیزیز تھی اور زیادہ پھیلی، یا کچھ کمپلیکیشنز ہوگی. تو جب ہم نے دیکھنا چاہا کہ یہ کون سے ڈاکٹرز ہیں تو پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹرز یہاں ہمارے J&K میڈیکل کونسل میں رجسٹر نہیں ہے. سو ان کو ڈھونڈنا کافی دشوار ہے، کیونکہ وہ پتہ بھی نہیں ہے وہ کس میڈیکل کونسل سے وابستہ ہیں، اور نیشنلی بھی اگر دیکھیں تو پھر ان کی رجسٹریشن کہاں ہے. سو ایک کافی چیلنجنگ چیز ہے. سو اس لیے ضروری ہے کہ یہ کوئی بڑا چیز نہیں ہے. ہماری ویب سائٹ جو ہے jkmedicalcouncil.in پہ آ کے ان کو یہاں پہ رجسٹر کرنا ہے، اور جہاں سے وہ آلریڈی رجسٹرڈ ہیں وہاں سے ان کو NOC لے کے آنا ہے کہ اس کونسل کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے کہ یہ کہیں بھی جا کے کسی اور ایریا میں جا کے اپنا رجسٹریشن کرائیں. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں بہت سارے ڈاکٹرز جو یہاں سے بھی باہر جاتے ہیں وہ ان کو کہیں بھی کنٹری میں کہیں بھی کام کرنے نہیں دیا جاتا جب تک کہ اس اسٹیٹ کی میڈیکل کونسل میں ان کو رجسٹر نہ کیا ہو. سو یہ ایک سمپل سا پروسیس ہے جو اس وقت نہیں چل رہا تھا. تو ہم نے چاہا کہ اس کو تھوڑا سا سٹریم لائن کریں اور اکاؤنٹیبل بنائیں ان لوگوں کو جو کشمیر میں یا J&K میں آ کے لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور پھر یہاں ٹیمپرلی آ جاتے ہیں، وزٹنگ فیکلٹی آ جاتے ہیں، وزٹنگ کنسلٹنٹس آ جاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. اور اگر پیشنٹس کو کمپلیکیشن ہو اور اس کی جو گریونسز ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے میں کافی دشواریاں ہوتی ہے. اور حقیقتاً پیشنٹس کے رائٹ بھی ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے یہ ڈاکٹر ہے کیا واقعتاً یہ ڈاکٹر بھی ہے. اور جب آپ اس پہ J&K میڈیکل کونسل کا نمبر ہوگا سو آپ چیک کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ وہ نمبر سرچ کر کے آپ کو وہ ملے گا کہ واقعتاً یہ ڈاکٹر ہے. کیونکہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو فرضی نمبر ڈال کے یہاں پہ پیشنٹس کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان نون نمبرز، ان نون ڈیزگنیشنز لے کے وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ وہ کوالیفائڈ ڈاکٹرز بھی نہیں ہوتے. بٹ سادہ لوگ ان کے جانسے میں ان کی پبلسٹی میں آ کے پھنس جاتے ہیں. سو اس سے بہت سب چیزیں اسٹریم لائن ہو جائے گی. نہ صرف یہ کہ جو کوالیفائڈ ڈاکٹرز باہر سے یہاں پہ ہمارے یہاں پرائیویٹ ہاسپٹلس میں، کلینکس میں، نرسنگ ہومز میں لوگوں کا علاج کرتے ہیں، سرجریز کرتے ہیں، پروسیجرز کرتے ہیں، نہ صرف وہ اکاؤنٹیبل بنیں گے بلکہ جو لوگ بغیر کوالیفیکیشن کے، بغیر اسناد کے لوگوں کا علاج کریں اس پہ بھی روک تھام آ جائے گی. تو خاص طور پہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وزٹنگ یہاں ڈاکٹر رہتے ہیں. ہمارے اپنے ڈاکٹرز ہر وقت رجسٹرڈ ہی ہیں. ہماری آگے یہ بھی کوشش رہے گی کہ جو ڈاکٹرز پرسکرپشن لکھ رہے ہیں، خواہ وہ گورنمنٹ سیکٹر میں لکھیں یا پرائیویٹ پرسکرپشن پرائیویٹ پہ لکھیں، یا جو ان کے بورڈز ہوتے ہیں یا ان کے جو کلینکس ہوتے ہیں وہ واضح طور وہاں پہ اپنا J&K میڈیکل کونسل کا رجسٹریشن نمبر بھی لکھیں. اس کے لیے آئندہ کچھ دنوں میں ایک نوٹس ہماری طرف سے آئے گی کہ جہاں کہیں بھی کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی بھی ڈاکٹر کوئی پریکٹس کر رہا ہے وہ لازماً اپنا رجسٹریشن نمبر لکھیں، اور جو J&K میڈیکل کونسل کی طرف سے ہو، اور جہاں پہ وہ پرسکرپشن پیڈ استعمال کریں تو اس کے اوپر بھی J&K میڈیکل کونسل کا ان کا رجسٹریشن نمبر ہونا چاہیے. اور ساتھ میں جو گورنمنٹ ہاسپٹلس میں ہمارے ڈاکٹر صاحبان پیشنٹس کا علاج کرتے ہیں، وہ جب وہاں کیونکہ وہ اس کا لیٹر ہیڈ گورنمنٹ ہاسپٹل کا ہی ہوتا ہے، جہاں نیچے وہ اپنا سائن کریں لازماً
وہ اپنا رجسٹریشن نام، اپنا نام لکھیں اور اپنا رجسٹریشن نمبر جو جے کے میڈیکل کاؤنسل کی طرف سے ان کو ملا ہے وہ ڈالیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کس ڈاکٹر کا لکھا ہوا پرسکرپشن ہے. بالکل. میں آخر میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. ایک تو رجسٹریشن پروسیس نئے لوگ جو اپلائی کرتے ہیں ان کے لیے کیا رہے گا، اور کیا رجسٹریشن کرنا صرف ان ڈاکٹرز کے لیے مینڈیٹری ہے جو ٹریٹ کرتے ہیں، یا جو پڑھانے کے لیے ڈاکٹرز آتے ہیں ان کے لیے بھی نیسیسری؟ دیکھیں، کوئی ڈاکٹر پڑھائے گا تب جب وہ کوالیفائڈ ہوگا، اور کوئی بھی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو صرف پڑھائے اور ٹریٹ نہ کرے. سو جب بھی MBBS کوئی کرتا ہے، اس کے بعد جب وہ آگے جا کے پیشنٹس ٹریٹ کرتا ہے تو اس کو لازماً چاہیے، اس کے بعد جو پوسٹ گریجویشن کرتا ہے اور پھر آگے جا کے اسپیشلائزیشن اور اسپیشلائزیشن کرتا ہے، وہاں پہ بھی اس کو ٹریٹمنٹ کرنے پیشنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کمپوننٹ ہے اس کی ٹریننگ کا. سو ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے. اس کے ساتھ جیسے آج کل ہمارے یہاں پوسٹ گریجویشن کورسز چلتے ہیں، تو PGs چلتے ہیں، وہ MBBS کے بعد جب MD کے لیے آتے ہیں یا MS کے لیے آتے ہیں یا DNB کے لیے آتے ہیں، کیونکہ ان کا کورس چلتا ہے پوسٹ گریجویشن کے ساتھ میں، ان کی جو پیشنٹ کے ساتھ ان کا مینجمنٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی ان کا انوالومنٹ رہتا ہے. تو ان کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ اپنا یہاں پہ رجسٹریشن کرائیں، کیونکہ یہاں پہ اب نہ صرف JNK سے ہی ہمارے یہاں ڈاکٹرز ہوتے ہیں، بلکہ بیرون ملک سے بھی کشمیر آ کے JNK میں آ کے ڈاکٹرز اپنا پوسٹ گریجویشن یا پوسٹ ڈاکٹرل کورسز کرتے ہیں. ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی رجسٹریشن کرائیں. تو پروسیس سمپل ہے کہ وہ میڈیکل کاؤنسل کی ویب سائٹ سے کرا سکتے ہیں؟ یہ سمپل ہے، آن لائن ہوتا ہے. اس میں کچھ چیزیں ہیں، جیسے کوئی ہمارے جو یہاں پہ ڈاکٹرز ہیں وہ اس میں کچھ ہمارے ڈاکیومنٹس ان کو اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں، وہ ڈاکیومنٹس ویریفائی ہوتے ہیں. جو ایشوئنگ اتھارٹی ہوتی ہے وہاں سے آ کے ہمیں اپروول آتا ہے کہ یہ اوتھینٹک ڈاکیومنٹ ہے، کیونکہ کوئی بھی کہیں پہ بھی فیک ڈاکیومنٹ ڈال سکتا ہے. ان کی جو بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی طرف سے جو سرٹیفکیٹس ہوتی ہیں وہ ان کے پاس بھیجی جاتی ہے، وہ وہاں سے اس کو سرٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک ہے. سو ایک پروسیس. اور جو فارن میڈیکل گریجویٹس ہیں جو بہت بیرون ملک سے آ کے پڑھائی کرتے ہیں، ان کے لیے ہمارے یہاں سے اس کنٹری کے جو ایمبیسیز ہیں وہاں پہ جا کے سرٹیفکیٹ جاتی ہیں ویریفیکیشن کے لیے، اور جب وہاں سے واپس آتی ہیں تو یہاں ان کی سرٹیفکیٹ ایشو ہوتی ہیں. اس پروسیس میں تھوڑا ان کو ٹائم لگ جاتا ہے، بٹ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ جب یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو سو ود ان اے ڈے ہم ان کو سرٹیفکیٹس ایشو کرتے ہیں، رجسٹریشن ایشو کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سلیم صاحب. تو یہ کافی امپورٹنٹ چیز ہے تمام ریزیڈنٹس کے لیے جموں کشمیر کے، اور تمام ان ڈاکٹرز کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، ہمیں سن رہے ہوں گے، کیونکہ یہ چیز کرنا آپ کے لیے کافی ضروری بن جاتا ہے. اگر آپ رجسٹر نہیں کرتے ہیں خود کو میڈیکل کاؤنسل کے ساتھ، جموں کشمیر میڈیکل کاؤنسل کے ساتھ، تو آپ کے خلاف جو ہے لیگل کارروائی بھی کی جا سکتی ہے. تو تمام تر ڈاکٹرز جو ہیں ان کے لیے نیسیسری ہے کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر کریں جموں کشمیر میڈیکل کاؤنسل کے ساتھ. پھر چاہے وہ مہینے میں ایک بار یہاں ٹریٹ کرنے آتے ہوں پیشنٹس کو، یا وہ پوری زندگی جو ہے اپنی جموں کشمیر میں سرو کرنا چاہتے ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ تمام وہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے لیے بھی یہ پرائم ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ بھی ڈاکٹر کے بارے میں جانیں، ایسے ہی کسی کے پاس نہ جائیں. کہ اکثر و بیشتر ہم ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں وہ فیک ڈاکٹرز کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسا سلیم صاحب نے کہا کہ آپ میڈیکل کاؤنسل کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں ان کا نمبر، یہ ڈاکٹر اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے. آج تمام لوگ اسمارٹ فونز کا استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، تو تھوڑا اپنی جان کو بچانے کے لیے جو ہے آپ میڈیکل کاؤنسل کی ویب سائٹ چیک کریں، اور ڈاکٹرز دیکھیں کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور امپورٹنٹ بات جو انہوں نے بتائی وہ یہ بھی ہے کہ آنے والے وقت میں ان تمام ڈاکٹرز کے لیے مینڈیٹری کیا جائے گا کہ وہ اپنا سٹیمپ، اپنا نام جو ہے وہ اپنے پرسکرپشنز پہ ڈالے، تاکہ ہمیں یہ بھی معلوم رہے کہ جو ڈاکٹر دوائی پرسکرائب کر رہا ہے وہ ڈاکٹر کون ہے اور کہاں رجسٹرڈ ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی. کیمرہ پرسن عمر ڈار کے ساتھ شاداب گیلانی، کشمیر لائیو، سری نگر.